अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि क्या मिशन तब्दील उस्मान बुज़दार लॉन्च हो गया या नहीं हो गया। इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए हुमायूं अख्तर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करने के लिए तलाल चौधरी साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहला सवाल तो फिर हुमायूं अख्तर साहब आपसे ही होना चाहिए, क्योंकि साहिवाल का सानेहा जो हुआ और जो उसके बाद जो ज़ाहिर रिस्पॉन्स हुआ, रद्द-ए-अमल आया, जो वज़रा के बयानात आए, जो JIT की इब्तिदाई रिपोर्ट आई, बहुत तनकीद हुई और जायज़ तनकीद हुई। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कुछ बयान दिया था, वो आपको सुनाते हैं, फिर आप इस पर सवाल करते हैं। सुनते हैं। पंजाब में आज जो निज़ाम है और पंजाब के जो वजीर आला हैं, he can't even respond to the natural call without Prime Minister's permission. उनकी इजाजत के बगैर वो एक कागज नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज की इजाजत लेते हैं। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आजम को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा हुमायूं साहब, इसके बाद नईमुल हक साहब जो मुआविन खुसूसी भी हैं वजीर आजम के, उनकी ट्वीट्स भी आपके सामने हैं। उनका ये कहना था कि अगर ऐसी ही बातें करते रहे, इस तरह से उनका रवैया रहा शहबाज शरीफ साहब का, तो फिर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स रिवोक होने चाहिए, वापस ले लेने चाहिए। ये तो कुछ एक बहुत एक्सट्रीम एक पोजीशन ले ली है कि अगर उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है तो प्रोडक्शन ऑर्डर ही रिवोक कर दिए जाए। मेरा ख्याल के एक का दूसरे से ताल्लुक़ है। प्रोडक्शन ऑर्डर जिन कवानीन और असम्बली के रूल्स के मुताबिक आता है, वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये क्लॉज है कि इस तरह की तनकीद पे वो रिवोक कर दिया जाए। हाउएवर, आपका सवाल जो है प्रोग्राम का, देखिए, क्योंकि कई हलकों से आवाज़ें उठ रही हैं, सिर्फ ये अपोजिशन की बात नहीं है। अव्वल तो देखिए, इंतहाई ट्रेजिक इंसिडेंट था और मुल्क में मसले भी बड़े हैं। अब ये चीज़ तो सामने आ रही है कि ये ज़ीशान जो था, इसके ताल्लुकात नॉन टेररिस्ट से थे, ऐसे जो मारे भी गए, और ये जो पर्टिकुलर गाड़ी थी इसका ताल्लुक भी नॉन टेररिस्ट दैश के उससे था। अब बाकी तफसीलात अभी हो रही हैं, तो इसमें एक मेजर फॉपा तो हुआ है, एक डैमेज तो हुआ है कि बहुत इसमें अच्छी चांस है कि बेकसूर लोग मारे गए हैं और एक खलील और उसकी फैमिली को तो कहा गया है 12 साल की बच्ची, और ना सिर्फ ये जो बच गए हैं उनको भी तो देखें ना, छोटे छोटे बच्चे, और उनके आंखों के सामने उनके माँ बाप को मारा गया। ये इंतहाई ट्रेजिक इंसिडेंट है। लेकिन ये कहीं भी ड्यू प्रोसेस में नहीं होता कि अगर ताल्लुकात भी हैं और वो भी अभी तहकीकात चल रही हैं, तकरीबन 30 दिन लगेंगे, जाहिर है उसकी भी फाइनल हमें कुछ वजाहत जो मिलेगी। ताल्लुकात अगर हैं भी तो खुले आम सड़क पर इस तरह से कत्ल करना, लेकिन असल में सवाल जो, ये तो सारे बात बहुत हो चुकी है, सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को जाहिर है वज़ीर आज़म ने भी तलब किया, उनसे बातचीत पूछताछ हो रही है, लेकिन उनकी इस्तीफे की उसका मुतालबा जो है, उनकी तब्दीली का तो मुतालबा है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब तो नहीं कर रहे। अभी तफसीलात आएंगी। मैं एक चीज़ सिर्फ कहूँगा, अभी तहकीकात होंगी कि उस वक्त नहीं पता होता कि इस गाड़ी के अंदर क्या है और क्या सामान है, सुसाइड जैकेट है और कौन सा असला पड़ा हुआ है, ये उस वक्त मालूम पूरी तरह से नहीं होता। बट स्टिल पूरी कौम का दिल टूटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। कौम बड़ी परेशान है इस वाक़े पे। और दूसरी तरफ आपका एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो टेररिज्म का भी। नाउ देखिए, पंजाब में अच्छी ब्यूरोक्रेसी लगी है। पंजाब की काबीना अच्छी और बड़ी तजर्बाकार काबीना है पंजाब की, इसमें कोई शक नहीं। हम जब पुरानी शक्लें लाते हैं तो लोग कहते हैं जी ये तो वही पुरानी शक्लें हैं। जब हम नए लोग लाते हैं पसमानदा इलाके से, उनको हमें कुछ टाइम तो देना चाहिए कि वो अपने कुछ इस्तेकाम पैदा करें। पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखना यही क्राइटेरिया है? अच्छा, साउथ से है ना जी, साउथ पसमानदा इलाका है। साउथ
اپنے آپ کو پسا ہوا محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک بڑی سیاسی وجہ ہے کہ ایک ساؤتھ سے پرائم منسٹر وزیر اعظم لائے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے کہ ان کے استعفے میرا نہیں خیال کہ ابھی استعفیٰ آئے گا بزدار صاحب کا، نہ وہ دیں گے اور نہ ہی پرائم منسٹر ان سے ڈیمانڈ کریں گے. میرا یہ ذاتی خیال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے گا. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پنجاب کی پولیس، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی نہ صرف پنجاب بلکہ ہر صوبے کی پولیس کی بہت سی قربانیاں ہیں. اور اب یہ جو تحقیقات ہیں، پرائم منسٹر نے آج بڑی ہائی لیول جو میٹنگ بلائی ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نہ صرف پنجاب کی پولیس بلکہ پنجاب کے باقی جو محکمے ہیں ان کو کچھ ٹھیک کیا جائے. ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ پچھلے 30 سال سے پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھوں میں رہا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں، اور انہوں نے جو بھرتیاں کی تھیں سب انسپیکٹرز کی، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. جو وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے بھی بات کرتے رہے، اور یہ بہت انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی بات کی. جب یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے قطر جانے سے پہلے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ اب سٹارٹ ہوگا. لیکن کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں طلال چودھری صاحب سے ان کا موقف لیا جائے. طلال چودھری صاحب، شہباز شریف صاحب نے عثمان بزدار صاحب کا استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اس سے پہلے جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت عمران خان نے بھی شہباز شریف کا استعفے کا مطالبہ کیا تھا. تو کیا واقعی کچھ گراؤنڈز بنتی ہیں یا یہ صرف بدلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کی ٹیم دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کا وسیم اکرم پلس ہے. جس ٹیم کا وسیم اکرم پلس اس طرح کا ہو، اس ٹیم کی حالت کیا ہوگی؟ میرا تو خیال ہے اس کا استعفیٰ اس کے کپتان سے لینا چاہیے کہ جس کی سیاسی نظر نہیں ہے، جو بالکل اس معاملے میں نہ سمجھ ہے کہ اس نے پنجاب جیسے صوبے پہ لا کر اس طرح کا آدمی جو ایک تحصیل نہیں چلا سکتا، اور بہانہ یہ ہے جی کہ وہ جی ساؤتھ سے ہے. یعنی یہ تو ساؤتھ کا بھی امیج خراب ہو رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ساؤتھ کو چلائیں گے اگر کل صوبہ بنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا کیلیبر، کس طرح کی پوزیشن ہو، اور انہوں نے تو کہا تھا رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، اور یہ تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے ملٹی نیشنلز کی بھرتی ہوا کرے گی ادھر، یعنی سی او رکھنے کے لیے اور دوسرے اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد وہ سب کچھ چلے گا. اور یہ بزدار صاحب، آپ کبھی جو لوگ ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، خدا کے لیے کہ ان افسران سے بات کریں. میں ان کی ذات پہ تنقید نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سمجھ عقل دیتا ہے، لیکن یہ سمجھ عقل اس کپتان کو کس نے دی کہ وہ پنجاب سے اس طرح کا آدمی لگائے جو کہ پورے پنجاب کو کیا کہتے ہیں سزا ملے؟ یہ تو سائیوال کا ایک سانحہ جو ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. کئی ہفتے سے سٹنٹ ختم ہے ہسپتالوں میں، حاضریاں ہمارے جو جہاں کبھی سکولز میں بہت کم نہیں ہوتی تھی، ماسٹر جہاں بڑے لوگ وہ آج کل وہ نہیں ہے. یہاں پر ہر سسٹم بگڑا ہوا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کسی پنجاب میں ذرا ہمایوں صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ اس طرح کے کیلیبر کے آدمی کو میں یقین سے کہتا ہوں یہ مینیجر اپنے دفتر میں اسسٹنٹ مینیجر نہ رکھیں جس طرح کے ان کی پارٹی نے اٹھا کر جس کو صوبہ دے دیا ہے. او بھئی خدا کے بندو، آپ کے اگر اندر کوئی لڑائی ہے اور اچھے لوگ جو تھے ان کے وقت بھی دیا جانا چاہیے، وقت کے بعد ان کے کیلیبر کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے، خدا کا نام مانے، یہ پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تباہ کر کے اس کے بعد کہیں جی سوری ہم سے غلطی ہو گئی؟ 5 مہینے کیا کم ہے؟ کون بزدار صاحب ایسا کیا ان میں اسپیشلٹی ہے جی؟ خدا کا نام مانے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. یہ ان کی ساری ٹیم جو ہے، اور میں دیکھیں ہمایوں صاحب ڈیفینڈ کریں گے، مجبوری ہے ان کی، وہ اس پارٹی میں ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل چوائس ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ان کی انٹرنل جو لڑائی ہے، شاہ محمود صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی، علیم خان، جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ نے لڑائی میں ضائع کر دیے. او خدا، اگر آپ کو کسی نے کسی نہ کسی طرح ایک حکومت جو ہے وہ جوڑ توڑ کر آپ کو دے ہی دی ہے، تو وہ پنجاب جو دوسرے صوبوں کی نسبت بہت سارا آگے تھا، اس میں ریفارم تو دور کی بات، اس کو وہاں کا وہاں ہی کھڑا رہنے دیں جہاں پر نون لیگ، جسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ اچھا ہی نہیں کیا، وہ چھوڑ گئی تھی. اور یہ سیاسی جو نالائکی ہے اس کا بوجھ سی ٹی ڈی اور اس کا بوجھ صرف پولیس پہ نہ ڈالیں. سیاسی لڑائی ہے یا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کنڈی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے. کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ بزدار صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے سانحہ ساہیوال کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر صاحب، اگر آپ ماضی میں دیکھیں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، جی
वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, इंटीरियर मिनिस्टर रिज़ाइन करे, वज़ीर आला रिज़ाइन करे, ये करे। तो अब वही चीज़ आज वो है, आज वो बैठे हुए हैं और पहले तो ये डिफेंड कर रहे थे उस ऑपरेशन को कि जी बड़ा अच्छा हुआ है, हमने किया है। फिर जब JIT बनी है और फिर उसके बाद पता चला कि जिन्होंने ये काम किया है, तो अब वो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, देखें कि जो इन्होंने IG अपॉइंट किया, किसी के कहने पे भी सुना है, गवर्नर साहब कहने पे किया, जो पंजाब के हैं अमजद जावेद सलीमी साहब। जब सियालकोट में वाक़या हुआ था, जजेस जब मारे गए थे जेल के अंदर, उस वक्त ये DPO थे उधर। जब श्रीलंकन टीम का वाक़या हुआ था, ये DIG थे। और उसमें JIT में लिखा है, जो JIT थी या वो जो अपनी जुडिशियल इंक्वायरी थी, कि इसको कोई फील्ड जॉब नहीं देनी, आपने उनको उठा के रिजवी की जो थी, आपने उठा के उनको IG बना दिए। तो फिर आप ये बताएं कि आपने तो ये JIT रिपोर्ट, हम तो पहले मानते थे आपने बना भी दी है, अब ये बताएं किसके कहने पे उन्होंने ये ऑपरेशन किया है, किसके कहने पे उन्होंने फायरिंग की है। और फिर आप देखें कि जो CTD जिसको आप कहते हैं, वो मतलब एक कमांडोज कहें या फौज के बाद दूसरे नंबर बड़े, मतलब पुलिस से ज़रा अपर ग्रेड, जैसे उन्होंने कहा ना कि वो वसीम अकरम प्लस हैं, तो वो पुलिस प्लस है CTD जो है। तो वो देखें 1 से 10 फुट के उस पर फायर कर रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे आपने टायर फाड़ दिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, सीट बेल्ट बंधे हुए हैं, कोई चीज़ भी नहीं हुई। उसके बाद भी आप ऑपरेशन कर, उन जो है वो आप मतलब सो कॉल्ड कहते हैं कि हमने मदीने की रियासत बनाई। मदीने की रियासत में ख़वातीन और बच्चों पे ऐसे जुल्म किया जाता था जो आज आपने किया। अच्छा, हमें तो यकीन दिलाया जा रहा है कि अभी तहकीकात चल रही हैं और मज़ीद जब हमें वजाहत मिलेगी तो बताया जाएगा। मैं आपको इसलिए कोंडी साहब रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ कामिल अली आगा साहब का ताल्लुक है, मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल साहब हमें वक्त देने का। कामिल साहब, पहला सवाल तो आपसे करना है, क्योंकि इस वक्त पंजाब का जो मामलात है, 4 मराकज़ कहा जाता है, सेंटर्स ऑफ पावर मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में आपके वजीर हैं जो वजीर मादनियात हैं, हाफिज अमार यासिर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था। उनका कहना था कि वजारत में उनके काम में मदाखलत की जा रही थी, तो कौन मदाखलत कर रहा था? ज़ाहिर है जी, ये शिकायत जो होती हैं वो हुकूमत से होती हैं। ज़ाहिर है वो कैबिनेट के मेंबर थे, तो अगर कोई मुदाखलत हो रही होगी तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से ही हो रही होगी, और तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। किस किस्म की मुदाखलत? यानी अगर ये कह दिया जाए कि मिनिस्ट्री के अंदर जो सेक्रेटरी है उसको ये हदायत जारी कर दी जाए कि इस मिनिस्टर की हदायत पे अमल नहीं करना और इसकी पॉलिसीज को आपने इग्नोर करना है, इसके आर्डर जो है वो ओबे नहीं होने चाहिए। जो हम खुद आर्डर करेंगे वो वाले आर्डर जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ज़ाहिर है वो मुदाखलत ही होगी। इससे मुख्तलिफ कोई मुदाखलत होती नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें सामने आई हैं वो इस वजह से आई हैं कि उस मिनिस्टर को अख्तियारात दिए ही नहीं गए और इब्तिदा से लेके अब तक वो इम्प्लीमेंट अपनी पॉलिसी को नहीं कर सका। अच्छा, यासिर साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? उनकी अहलियत पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये सारा मामला तो डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर। अगर वो इतने मामलात के बावजूद भी उनको कैरी ऑन करना चाहते हैं तो कोई रुकावट तो नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो फैसला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला वही इम्प्लीमेंट होगा और उनकी पसंद का बंदा ही सूबे में। कामिल साहब, ऐसा ही लग रहा है कि आप भी नाखुश हैं, तो आप जिन मामलात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो क्या मामलात हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा, आपने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से? देखें, पहले मामला था अदम तावन का और अदम तावन चलता रहा, उसकी शिकायत हम करते रहे कि ना तो अलाइस के साथ मुशावरत होती है और ना ही उनके साथ तावन होता है कि वो अपने हलकों के अंदर काम करवा सकें। डे टू डे मसाइल होते हैं, अवाम के मसाइल होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे मसाइल उनके सामने आते हैं जो हल तलब होते हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो उसको हिदायत कर दी जाए कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं उनके साथ तावन ना किया जाए, इसकी जगह पे जो PTI के ओहदेदार हैं, पार्टी के ओहदेदार हैं, उनके साथ तावन किया जाए, तो जाहिर है वो
نمائندہ جو ہے وہ بے بس ہو جائے گا اور اس کو شکایات جو ہے وہ اس کی بڑھتی چلی جائیں گی. تو یہ سارا عمل جو ہماری میٹنگ میں بھی تمام جو ہمارے منتخب نمائندے تھے انہوں نے اسی قسم کی شکایات کی. تو کامل صاحب اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہے جیسے آپ نے کہا، ظاہر ہے شکایات بہت ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاف لیگ علیحدہ ہو جائے گی یا واپس آ جائے گی، تسلیاں ان کو مل جائیں گی؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں یہ اس میں ہمیں عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شبہ نظر نہیں آتا. وہ ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ کم ملاقات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ریگولر بیسس پہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، تو اس قسم کی شکایات پھر ازالہ ہوتا رہتا ہے اور شکایات پیدا بھی نہیں ہوتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ عمران خان صاحب بڑی واضح ہدایات جاری کرتے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی اس معاملے کے اندر، اور اسی وجہ سے بی این پی مینگل بھی ناراض بیٹھی ہوئی ہے اور ایم کے ایم بھی ریزرویشن کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں شریک ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ الجھتے چلے جائیں گے اگر مشاورت کا عمل جاری نہ ہوا. اور میرا خیال ہے کہ کل نعیم الحق صاحب تشریف لائے تھے چودھری صاحب کے ساتھ، ان کی بات چیت ہوئی ہے اور بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور چودھری صاحب نے یہی کہا ہے، یہی عندیہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب بیٹھیں گے تو یہ شکایات سنیں گے اور ان کا ازالہ کریں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے. معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن دوسری جانب نعیم الحق صاحب نے اس کے علاوہ کیا کہا، کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ یہی باتیں ظاہر ریزرویشن چوہدری صاحب نے بتائیں، جو تحفظات کے بارے میں بتایا، ممبران اسمبلی کو جو ریزرویشنز ہیں، شکایات ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو کنوے کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں پنجاب کے، ان کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے. 2002 سے 2008 تک انہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا. اگر ایسی پیشکش سامنے آئی، ایسی بات ہوئی تو قبول کریں گے؟ یہ دیکھیں، یہ تو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہمارا تعاون جو ہے وہ تو ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہا ہے. ہم نے کبھی کسی دوست کے ساتھ سازش نہیں کی اور نہ ہم ہماری روایات میں شامل ہے، نہ ہماری پارٹی، نہ ہماری قیادت کسی انٹریگ میں شامل نہیں ہوتی. لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی خواہشات چلتی رہتی ہیں. عام آدمی کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. اگر پیپل پارٹی کے کسی بندے کی خواہش یہ ہے تو یہ خواہش ہوگی، لیکن خواہش کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کاف میں کیا بات چیت چل رہی ہے؟ آپ کی خواہش ہے کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے؟ جی، میری تو خواہش یہ بھی ہوگی کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، لیکن میری خواہش جو ہے وہ اس کے اوپر تو نہیں یہ فیصلے ہونے. یہ خواہشات تو ہوتی ہیں لوگوں کی، اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اچھا کام کیا ہے تو لوگوں کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، توقعات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ تو لوگوں کا حق ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. کامل علی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دا. کنڈی صاحب، پہلے میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی، جب اپوزیشن جماعتوں کی ملاقات ہوئی تھی، مینگل صاحب کی پارٹی کے 2 نمائندے بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، تو کیا قاف لیگ کے ساتھ بھی روابط جاری ہیں؟ دیکھیں، پولیٹکس میں تو ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں، یہ تو بات تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. شکایات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، اور جب پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو ان کے بھی نمائندے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہمارے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں. خواہش تو کیوں نہیں؟ اگر مطلب ہے کہ آپ پروموٹ نہیں ہونا چاہتے یہاں سے؟ ہر کوئی پروموٹ ہونا چاہتا ہے. میں اگر بیٹھوں، میری بھی خواہش ہو کہ اسی لیے ہم کام کرتے ہیں کہ ہم پروموٹ ہوں. اور یہ چیز تو چودھری پرویز الہی صاحب کیوں نہیں پروموٹ ہونا چاہیں گے؟ مطلب ہے کہ، اور جو دیکھیں الائز کو اور اپنی اتحادیوں کو چلانا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. اور اب کیونکہ فیڈرل میں بھی اور صوبے میں بھی اس قسم کے ڈفرینسز ہیں، اور جس طرح ان کے وزیر صاحب نے ایک ریزائن کیا ہے کاف کے پنجاب میں، جہاں پہ ان کے کافی انٹرفیئرنس ہے، اور غالباً میرے خیال میں 3-4 چیف منسٹرز پنجاب میں موجود ہیں جو سو کال جو چلا رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں ٹاک آف دی ٹاؤن، مطلب بیٹھتے ہیں کہ جی فلاں کی طرف سے انسٹرکشن ہے، فلاں کی طرف سے. یہ تو معاویہ صاحب بھی اچھا بتا سکیں کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ مطلب کامل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کی طرف سے انسٹرکشن ہے، تو وہی ان کا تو اپوزٹ ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے علیم خان ایک طرف ہے. تو پولیٹکس میں دیکھیں کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر جمہوری طریقے سے عدم اعتماد، اگر ان کے پاس ممبر لیکن زیادہ روابط ہیں یا نہیں؟
روابط تو ہمارے ہر پارٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب. دیکھیے امبر مراکز کی بات ہو رہی ہے اور یہ صرف کامل صاحب مداخلت کی ایک ان کے وزیر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا مداخلت کی وجہ سے, لیکن وہ ویڈیو بھی آپ کو یاد ہے جو سامنے آئی تھی. اس کے علاوہ 4 حلقوں کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیے میں نے 30 سال میں بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں اور نہ صرف کولیشن گورنمنٹس میں یہ مسائل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لابیز بنی ہوتی ہیں, لوگوں کی فیصل نے صحیح کہا ہے, لوگوں کی ایمبیشنز ہوتے ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, اور میں نے جو کولیشن گورنمنٹس نہیں ہیں اس میں بھی یہ ہوتے دیکھا ہے. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ کہتا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے سیکرٹری کو کہہ دیا اس کی بات نہ سنو یا نیچے اس کو فنڈ نہ دو. یہ چیزیں جمہوری حکومتوں میں چلتی ہیں ہر وقت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عثمان بزدار صاحب is he the man to control this؟ پنجاب جو ہے he is the chief minister, of course he is the man to control this. اب لوگ ٹارگٹ تو کریں گے. ہماری اپنی پارٹی میں بہت سے خواہش مند تھے چیف منسٹر کے, اور وہ تو کسی کا ویو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا تھا برا تھا, فیصلہ تو پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر کی اپنی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کسی کو کیوں نہیں بنایا اور جو پرٹیکولر نمائندہ چنا اس کی کیا وجوہات تھیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی یہی خواہشات ہیں کہ ہم چیف منسٹر بن جائیں یا ہم جو بھی بن جائیں. میرا خیال پرائم منسٹر کی خواہش تو نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ پارٹی کا لیڈر پرائم منسٹر ہے, یہ تو مناسب نہیں ہوگا. لیکن کوئی منسٹر بننا چاہتا ہے, کوئی ایڈوائزر بننا چاہتا ہے, کوئی چیف منسٹر بننا چاہتا ہے. یہ تو جمہوری نظام میں ود ان اے پارٹی چلتا رہتا ہے. لیکن پنجاب طلال چودھری صاحب, پنجاب از ناٹ دیٹ ایزی, کولیشن چلانا از ناٹ دیٹ ایزی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سانحہ ساہیوال کی وجہ سے ہی عثمان بزدار کا جو استعفے کا مطالبہ ہے وہ جائز ہے, یا باقی کوئی اور ٹھوس وجہ بھی ہے؟ دیکھیں امبر, سب سے پہلی بات تو یہ کامل علی آغا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ چوئی پرویز الہی صاحب ان کو بالکل سازش نہیں کرتے. چلے ہم ذرا بہتر ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی چالیں چلتے ہیں سیاسی, بڑے گھاگ قسم کے وہ یقیناً چودھری صاحبان سیاستدان ہیں. ان کی پہلی دن سے نظر جو ہے وہ چیف منسٹری پہ, وہ قومی اسمبلیاں چھوڑ کے وہ گئے اسپیکر بننے کے لیے. وہ پہلے چیف منسٹر رہ چکے ہیں. وہ چیف منسٹر لوگوں کو, اپنے جو قریبی لوگ ہیں, جب وہ سپیکر بن رہے تھے اس وقت ووٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 6-8 مہینے میں واپس وہاں آؤں گا, میں آپ فکر نہ کریں. تو وہ ان کی نظر ہے. اور یہ جو اس طرح کی لولی لنگڑی حکومتیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ اکانومی کا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں, پاکستان کے وہ جو پالیسیز چل رہی ہوتی اس کا بیڑا غرق کرتی ہیں. یہ جو ریفارمز کا تو نام ہے, ریفارم تو دور کی بات, ان کے ایم پی ایز تو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ وہ ٹرانسفر کلرکوں کی اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. اب کہتے ہیں جی چوئی صاحب سازش نہیں کرتے. یہ ہمایوں صاحب بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ٹی وی پر کہیں گے کہ نہیں, یہ وزیر اعظم بننے لگے تھے تو ان کے ساتھ سازش ہوئی, اور چودھریوں نے کی تھی, یہ بچارے رہ گئے. یہ اب بتائیں نہ بتائیں یہ پرانے دور کی بات ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ یہ سازش سمجھیں یا چال سمجھیں, وہ ہمیشہ سی ایم بننے کے لیے وہ بے قرار ہے. نہیں, آپ انکار کر دیں گے ایسا نہیں ہوا. میں تو دیکھیں نا, جو ہمیں پتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ وہ سی ایم بننا چاہیں گے, وہ لوگوں اپنے قریبی لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ سی ایم ان کا وہ بننا چاہتے ہیں, اور یہ سارا جو ہے سارا بیڑا غرق یا سب جو نقصان میں ہیں یا جن کا حرج ہو رہا ہے وہ تو پاکستان کے نہیں, ہمارے پنجاب کے 11 کروڑ لوگ ہیں. 11 کروڑ لوگ جو کہ پنجاب پہلے دوسرے صوبوں سے کجا بہتر سمجھا جاتا تھا, سی ایم اس کا کمپیریزن میں نہیں تھا, پاکستان کے سب سے اچھا سی ایم سمجھا جاتا تھا. آپ نے جان بوجھ کے وسیم اکرم پلس, اللہ جانے یہ وسیم اکرم پلس کس طرح کا, یہ تو کسی گاؤں کی ٹیم میں نہیں کھیل سکتا. چلے رہنے دیں, عثمان بزدار صاحب کو رہنے دیں. اگر پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو سی ایم بننا ہوتا تو آپ کیا سمجھتے کس کو بننا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کے بعد؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے, میرا تو میں بڑی مخالفت بھرپور کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا. لیکن جہانگیر ترین صاحب تھے, شاہ محمود قریشی تھے, علیم خان بیچارہ, جن لوگوں نے سارے پیسے لگائے, جن لوگوں نے توانائی لگائی, جن لوگوں نے پارٹی بنائی, وہ خان صاحب نے آ کے سب کو وہ کیا کہتے ہیں 2 نمبری کی ہے ان کے ساتھ. یہ تو لوگ اب بچارے کیا کریں, یہ اب سامنا نہیں کر سکتے. اور یہ جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن میں سب سے زیادہ خود تو خان صاحب ہوئے ہوں گے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ کہیں نہ در پڑتا ان کا بھی کوئی نہ کوئی خواہش یا دعا ضرور شامل.
نہیں دراڑ نہیں میں ڈالا. میں آپ بہت ساری باتیں نہیں کریں گے اور آپ یقیناً کیونکہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. مجھے یہ ہمایوں صاحب بتائیے سائیوال کا واقعہ کی ایگزامپل, کیا جو منسٹرز ہیں پنجاب کے کیا انہوں نے ٹھیک ہینڈل کیا اسے؟ ابھی ذرا حقائق سامنے آنے دیجئے, پورے حقائق, کیونکہ یہ کیا جو شروع کے حقائق تھے, میں کم از کم اس پہ کوئی حقائق پتہ چلنے سے پہلے کوئی اس پہ اپنے بیان نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیے ہمایوں صاحب آپ ذمہ دار آدمی ہیں, آپ یقیناً کبھی بھی نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے طلال چودھری صاحب علیم خان کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی بہترین چیف منسٹر بن سکتے تھے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ علیم خان صاحب فائل لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس شکایت کے لیے عثمان بزدار کے خلاف. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ایک لاہوری گروپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے, اس میں علیم خان بھی شامل ہیں. دیکھیے میں نے تو اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پنجاب کی کابینہ بڑے سینئر حضرات پہ مشتمل ہے, جس میں علیم خان صاحب ہیں, سبطین خان ہے, محمود الرشید صاحب ہیں, اسلم اقبال صاحب ہیں اور کچھ نئے چہرے ہیں. آئی تھنک بڑی اچھی اور پروفیشنل کابینہ ہے. اب لیکن جو پرانے جو حکمرانی کرنے والے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف, کامل علی آغا صاحب کا کلپ ہے, راجہ بشارت صاحب میں نام بھول گیا, بہت ہی سینئر ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کامل علی آغا صاحب نے کیا کہا تھا کہ ٹیم جو ہے بنی جیل نہیں ہوئی, ٹیم سلیکشن اچھی نہیں ہے. ٹیم کون سی؟ پنجاب کی. میں نے نام تو اچھے لیے ہیں, اگر اس کے علاوہ کوئی ایسے نام ہیں جو رہ گئے, کچھ نئے چہرے ہیں, کچھ پڑھے لکھے نئے آئے ہیں, اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ہیلتھ منسٹر, ایجوکیشن منسٹر, دے پرفارمنگ ویل. جی اب ٹیم جیل کیسے نہیں کی؟ ٹیم تو جیل کر رہی ہے. دیکھیں لوگوں کی ہمیشہ خواہشات ہوتی ہیں, لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں سیاست میں. سیاست میں کبھی سٹیٹک نہیں ہوتا کوئی, اور لوگ جہاں تک وہ سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ منورنگ کرے گا وہ نقصان اٹھا جائے گا. اس میں تو صحیح ٹائم پہ صحیح آپ کو موو کرنی پڑتی ہے. تو علیم خان صاحب کو یہ تو آپ بتا رہی ہیں کہ ان کو کوئی شکایات تھیں اور وہ پرائم منسٹر کے پاس گئے, میرے پاس تو ایسی خبر نہیں, لیکن آپ اس فیلڈ میں آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں. لیکن شاید کوئی اپنے منصوبے لے کے گئے ہوں PND کے, اسی وجہ سے انہیں PND مل بھی گیا. ٹھیک ہے, ہم اگر تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں. طلال چودھری صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک اور معاملہ جو اٹھا ہے وہ میاں نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ نے کافی ٹویٹس بھی اس حوالے سے کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا, درست نہیں ہو رہا, جس پہ ڈاکٹر شہباز گل ہیں جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے, ان کا جواب تھا کہ وہ غلط بات کر رہی ہیں, غلط بیانات دے رہی ہیں تاکہ پولیٹیکل سمپتھی ان کو مل سکے, اور ان کا میاں نواز شریف کا علاج بالکل درست طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کا رسپانس؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ باقی تو اپنی میرٹس جو ہوتے ہیں یا سٹینڈرڈز آف دی جس پہ گورنمنٹ چلائی جاتی ہے وہ تو اپنی جگہ نا جی, کہ وہ کتنی ایفیشنٹ ہے, کتنی وہ اچھے کام کر رہی ہے, کتنا ریفارم کر رہی ہے, کتنا لوگوں کو ریلیف دیکھ رہی ہے, ایک انسانیت کی بات بھی ہے. یہاں تو آپ ثانیہ دیکھ لیں یہ سائیوال, یا اس کے بعد میاں نواز شریف کی طبیعت والا معاملہ دیکھ لیں. آج مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایک جو سپوکس جو ہیں وزیر اطلاعات پنجاب کے, انہوں نے کہا جی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے, رپورٹ انہوں نے پریزنٹ کی میڈیا کو. میری آپ سے گزارش ہے کہ وہی رپورٹ ذرا آن ایئر چلا کر انہیں پڑھنا بھی سکھا دیں کہ اس کے نیچے ڈاکٹرز نے کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں, یہ جو بھی سپوکس مین ہیں دوسرے, یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو یہ بڑا ماہر کارڈیالوجسٹ بھی سمجھتے ہیں, ہر چیز میں یہ لیکچر دے. خدا کے لیے یہ انسانیت کا معاملہ ہے. اور دیکھیے بات سنیں, یہ سب کچھ بہت کچھ برداشت کیا ہے اور بہت کچھ برداشت کرنے کو ہم تیار ہیں, مگر یہ آپ یہ دیکھیں نواز شریف کی صحت کے معاملے سے لے کر پنجاب کے ساتھ خصوصاً
جو سلوک اس حکومت میں کیا جا رہا ہے، یہ ابھی ہمایوں صاحب ٹیم گن رہے تھے کہ بہت اچھے اچھے نام ہیں، مجھے یاد ہے وہ لیکچر عمران خان کے اور وہ تقریریں کہ جب یہ کسی کو شامل کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے اور نہیں عمران خان صاحب کہتے تھے ٹیم کپتان جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، کپتان اچھا ہو تو ٹیم کی کوئی بات نہیں، ٹیم کھلوائی جا سکتی ہے، یعنی یہ ٹیم بڑی اچھی ہے جی اور بزدار اس کا کپتان ہے پنجاب کا۔ وہ خدا کے باندھیں یہ سی ٹی ڈی کنٹرول کرنا یا دوسری چیزیں کنٹرول کرنا یا پنجاب کے لوگوں کو ریلیف، یا آپ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں، لا قانونیت دیکھ لیں، آپ ذرا کرائم ریٹ دیکھ لیں پنجاب کا جب سے یہ تشریف لائے ہیں، اس کے لیے تو کوئی چیز نہیں چاہیے انہیں، اور اس کے بعد منصوبے دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کے لیے یہ رحم کریں پنجاب پر، یہ رحم کریں پاکستان پر، یہ اپنی نلائکی کا بوجھ اٹھا کر پھر سارا کا اپوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیں گے، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں فلاں نہیں کروں گا، یعنی نہ تم مہنگائی کنٹرول کر سکے، نہ اکانومی چلا سکے، نہ صوبے چلا سکے، نہ قانون سازی کر سکے۔ میاں نواز شریف کا آپ کو لگتا ہے کہ ہسپتال داخل کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے علاج کے لیے؟ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میں تو کوئی نہیں، یہ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ میری تجویز دیکھیں نا، ڈاکٹرز نے انہیں دیکھا ہے، ڈاکٹرز کی جو بات ہے اس طرح عمل ہونا چاہیے، اور یقیناً وہ محسن پاکستان ہے، وہ ایٹمی پاکستان سے لے کر سی پیک سے لے کر پاکستان کا کون سا منصوبہ ہے جس میں اس کا ہاتھ نہیں، جس میں لوگوں کے لیے اس نے کام نہیں کیا، اور پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے وہ۔ خدا کے بندو، آپ وکٹمائز کرنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ جو ڈاکٹرز نے کہا ہے میاں نواز شریف کی ان کی ریکمنڈیشن کیا ہے، ان کی کیا سفارش ہے؟ دیکھیں ان کی ریکمنڈ، ایک تو سب سے پہلے انہیں ایکسیس نہیں دی جاتی جلدی کہیں، وہ جب تک وہ معاملات ہاتھ سے نکلنے کے قریب نہیں چلے جاتے انہیں ایکسیس نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد دیکھیں جو ڈاکٹرز کا بورڈ جو بنا ہوا ہے، بورڈ 3 دفعہ بورڈ تبدیل کیے گئے ہیں، اس کے باوجود جو سینئر ڈاکٹرز کا بورڈ ہے جو ریکمینڈ کرتا ہے ان کا علاج اسی طرح کیا جائے۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، اور نہ ہی ہم، یہ ہمارا قانونی حق ہے، اور ہماری خاموشی کو ناجائز نہ سمجھا جائے کہ یہ نون لیگ اتنی کمزور ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ پروٹیکٹ نہ کرے اپنے قائد کو، یا اس طرح کی زیادتی کی حد ہونی چاہیے۔ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، میں نہیں کہتا انہیں کیا کیا جائے کیا نہیں، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، اور ڈاکٹر اسی حکومت کے انڈر ہے، پاکستان کے کسی ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیں، مگر انہیں وہ علاج کروائیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے وزیر اطلاعات یہ جو رپورٹ ہے یہ ذرا قوم کو بھی دکھائیں، اور جو پڑھ کے انہوں نے سنائی ہیں وہ بھی دکھائیں، وہ بھی دکھائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ علاج کے معاملے میں ناانصافی ہو رہی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ؟ مجھے دیکھیے، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے وہ ایک چیز، اگر کوئی قانونی کارروائی ہو رہی ہے ملک کے قانون کے مطابق عدالتوں میں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بطور ایک انسان اور انسانی ہمدردی، میرے خیال پی ٹی آئی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ چاہے کہ نواز شریف صاحب کو کسی طرح کا نقصان ہو۔ ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں اس میں ڈاکٹر کے بورڈ نے دیکھا ہے، جو بھی وہ فیصلے کریں گے، مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ لیکن ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل سمپتھی کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کون ہے؟ پنجاب حکومت کے نمائندے، کوئی سیاستدان تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نمائندہ، سیاسی نمائندہ بات کرے گا، پراپر ایک بیان دے گا، تو اس کو ہم تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بیان آپ تسلیم کرتے ہیں؟ Actually, to tell you the truth, I haven't heard that بیان, and I don't know who شہباز گل صاحب ہے۔ دوسرا میں ایک چیز ایک کریکشن میں کر دوں، پاکستان کے اس وقت سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے، جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم ہے، جو حال ہی میں ایک الیکشن جیت کے آئے ہیں۔ یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے، میرے خیال یہ وقت ہے اب۔ کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی اگر حکومت میرا خیال ہے کہ یہ بات، کنڈی صاحب ایک منٹ، یہ بات اگر ہم نہ ہی کریں تو پھر وہ بڑا الیکشن کس طرح کا ہوا ہے، کس طرح کے نتائج ہیں، کس طرح کا وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، طلاب نہ ہی کریں پھر تو بہت پرانے الیکشن میں بھی جانا پڑے گا۔ چلیں جہاں تک مرضی، لیکن اس کو آپ اگر پرانے برے تھے تو اس کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی مہربانی سے اس سے زیادہ برا تھا۔
ٹھیک ہے کنڈی صاحب آپ کا موقف کیا لگتا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر جو مریم نواز صاحبہ جو الزام لگا رہی ہیں حکومت پنجاب پہ یا جیل کی انتظامیہ پر کہ ان کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا اور ان کا علاج درست طریقے سے نہیں ہو رہا، کیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اس کا اچھا جواب تو میاں صاحب خود دے سکتے تھے، لیکن جب میاں صاحب سے سوال کیا گیا کہ وہ مطلب ہے کہ آپ کو لیٹ لے تو کہتے ہو آپ ان سے ہی پوچھیں، مطلب ان سے پوچھیں مطلب ہے کہ ان ڈاکٹر سے پوچھیں یا حکومت پنجاب سے پوچھیں. اور مریم صاحبہ کی جو ٹویٹ آئی ہے وہ ایک اور قسم، لیکن دیکھیں صحت پہ یا اس چیز پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرتا. ہم ابھی ہمارے اپوننٹ ہیں جو بھی ہیں لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے جو بھی ہیں، پالیٹکس اپنی جگہ پہ، لیکن علاج ہونا چاہیے اور پراپر ہونا چاہیے جس سے وہ مطلب ہے کہ سیٹسفائی ہو اور اس کی فیملی سیٹسفائی ہو، بلکہ خاص کر اس کی ڈاکٹر سیٹسفائی ہوں. تو گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آئی ہوگی، میں نے خود بھی نہیں دیکھی، لیکن اگر ان کو کوئی تشویش ہے تو اس کو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کو دور کریں، اور میرے خیال میں دور کریں گے. ایسی کوئی بھی سیاستدان نہیں ہوگا کوئی چاہے گا کہ میں اس قسم کا کوئی غلط کروں. دیکھیں اس پہ اگر ہوتا تو جیسے کل ایک وہ کہہ رہے تھے کہ جی پروڈکشن آرڈر جو ہے شہباز شریف صاحب کے ختم کر دیے جائیں، جو کہ نہیں ہو سکتے، ایک رول ہے. تو پالیٹکس کرتے رہیں گے لیکن کسی دھمکی تو دی گئی تھی نا. دیکھیں دھمکی ہوتی رہتی ہے، لیکن دیکھیں اب جیسے طلال صاحب نے بات کی، دیکھیں پنجاب کے چیف منسٹر کے اوپر یہ پارٹی لیڈر کے پروگریٹو ہے، جس کو بھی بنائیں ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ علیم خان کو بناتے ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی کو بناتے ہیں، ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی بناتے ہیں، انہوں نے چوز کیا کہ جی میں نے اس کو بنانا ہے، جنہوں نے بھی چوز کیا لیکن وہ انہوں نے بنا لیا، ان کا پروگریٹو ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے. کل اگر وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ لوز کریں گے میجورٹی، تو پھر کسی اور کو اگر چودھری صاحب بننا چاہتے ہیں کوئی اور بننا چاہتے ہیں پھر وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں طلال صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے ضرورت بھی ہے اپوزیشن جماعتوں کی فوجی عدالتوں کے معاملے پر. اس وقت ایک جو تجویز سامنے آئی، یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ بریفنگ دیں اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ کو، قیادت کو. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ 2 دفعہ معاملہ ہوا ہے یہ کورٹس کا، آرمی کورٹس کا، ان کا، تو اس وقت آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ مجھے خود یاد ہے دونوں دفعہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ خود آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی گئی، پھر کیونکہ اور اسی طرح پھر بریف کیا گیا باقاعدہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں، لوگوں کے جو سوالات تھے ان کو سیٹسفائی کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا گیا. یہ دیکھیں یہ ہمارے جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگر ملک کی ضرورت ہو، اگر حالات کی ضرورت ہو اور اس میں بنانا ضروری ہو کیونکہ غیر معمولی حالات ہوں، تو پھر اس میں حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم وہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں. لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ یہ آن بورڈ کیا لیں گے، یہ تو بات چیت، یہ تو دھمکاتے ہیں. یعنی وہ نعیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ بھئی بندے بن جو، نہیں تو میں تو یہ کر دوں گا جی، میں تو اندر دے دوں گا تمہیں. اور وہ ان کی حالت یہ ہے. اس ماحول میں مجھے یہ بتائیں، چلیں پروڈکشن آرڈر انہیں کے کینسل کر دیں اور اس کے بعد نہ بلائیں شہباز صاحب کو جو ان کا آئینی قانونی حق ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ ایک بہت بڑے مینڈیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ بلائیں. کہ اس طرح ہاؤس چلا لیں گے، یہ اس طرح ترمیم کر لیں گے، یہ اس طرح یہ قانون سازی کر لیں گے. یہ پتہ نہیں یہ آج کے دن تک ان کو ان کے کبھی گھر والے بتاتے ہیں، کبھی ان کو کوئی دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ حکومت میں آ گئے ہیں، پتہ نہیں غلطی سے آپ کو حکومت میں ڈال دیا گیا یا بٹھا دیا گیا ہے. اور یہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح اپوزیشن سے بات چیت، اور آج فلور آف دی ہاؤس. لیکن دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بریفنگ ضروری نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے. یہ تو یہ جس طرح کا پاکستان یہ چلا رہے ہیں اور جس طرح کی حالت انہوں نے کر دی ہے، جس تیزی کے ساتھ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج سے لے کر پاکستان میں باقی معاملات، پاکستان کی اکانومی، ذرا عام آدمی سے تو پوچھیں کہ انہوں نے حشر کیا کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ٹیم لے کے آئے تھے، بڑی ان کی ورکنگ تھی، بڑا انہوں نے کام کرنا تھا، اور اب یہ اہم ترین جو قومی معاملات ہیں اس پر یہ بات کرنے کو راضی نہیں. یعنی اس پہ یعنی کہاں یہ کہا کرتے تھے جی میں ہر ہفتے آیا کروں گا اور ہر ہفتے آ کے میں جواب دیا کروں گا، اور اب پھر اسمبلی کا رستہ ہی بھول گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر کہا گیا اپوزیشن جماعتوں نے، اور یہ بڑی جائز بات ہے، لیکن دوسری جانب طلال صاحب آپ کو میاں نواز شریف کا بھی ریکارڈ یاد ہے جب وہ وزیر اعظم تھے. پریسیڈنٹس آر ناٹ گڈ. میں اس پہ
میرا آپ نے اب انہوں نے وہ ریکارڈ توڑنا ہے جس پہ یہ تنقید کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے, میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو کورٹس والی معاملہ ہے, دونوں دفعہ جب ایکسٹینشن ہوئی یا دوبارہ بنا یہ ترمیم کی گئی, اس وقت پوری پرائم منسٹر سے لے کر اس وقت میاں نواز شریف سے نیچے تک پوری حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لیا, اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے, تمام اختلافات کے باوجود ایک میز پر بیٹھے. میرا خیال ہے یہ کرنا پڑتا ہے قومی مفادات میں, اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. لیکن جس طرح یہ چاہتے ہیں جس طرح یہ اس طرح نہیں ہوگا. اچھا, ہم نے لینی ہے بریک, لیکن فوجی عدالتوں کے معاملے پر جو ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی کا تو مخالفت کرتی رہی ہے فوجی عدالتوں کی, اور اس بار کہا ہے کہ اس بار تو ہم بالکل ہی نہیں اس میں توسیع چاہتے ہیں. تو اب راضی ہو گئے ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان بریفنگ دیں گے تو پھر ہم شاید سوچیں گے. تو عمران خان کی بریفنگ سے کیا ہماری سوچ میں تبدیلی آ جائے گی؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, سوال یہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی ایسی کوئی بات ہو. عمران خان صاحب کیا بریفنگ دیں گے؟ اب تو کافی حالات میرے خیال میں کہ جس وقت بنے تھے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, باقی واقعہ دوسرے حالات بہت ہی خراب تھے, اور اب تو میرے خیال میں حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں, اور حکومتیں بھی کہتی ہیں, سب کچھ کہتی ہیں. تو اب مجھے نہیں سمجھتا. اب دیکھیں کہ ہم نے اس جب ملٹری کورٹس ہم نے بنائے, ہم نے کتنے ریفارمز کیے جوڈیشری میں؟ کوئی کیے نہیں کیے. تو پھر تو اسی طرح ہم ساری عمر چلاتے رہیں گے پیرل کورٹس. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ جو ہے وہ کرے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرے گی. اگر بریفنگ کے باوجود بریفنگ کا پھر مطالبہ, اس سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہی ہے اور اب تو زیادہ ایک سختی سے مخالفت کر رہی ہے کہ ہم نے بہت کر دیا, ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ وہ اس پہ جو ہے نا ہم پہ وہ کہیں گے کہ جی مطلب اس کے پاس کیا ٹھوس وہ چیز ہے جو عمران آ کے بریفنگ دے گا اور بولے گا کہ یہ چیز, اور آپ اس پہ جو ہے وہ سپورٹ کریں اس کو. ہمایوں صاحب, کیا وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دینی چاہیے, اپوزیشن کو ساتھ ملانا چاہیے؟ اپوزیشن تو اس وقت نالاں ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے, مخالفت بھی کر رہی ہے فوجی عدالتوں کی. جی ضرور بریفنگ دینی چاہیے, وزیر اعظم دیں یا حکومت دے یا کابینہ کا کوئی نمائندہ دے یا ٹیم دے. اوبیسلی اس طرح کی لیجسلیشن میں جس میں ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک دی اپوزیشن آن بورڈ. بٹ اف دے انسسٹ اٹ ہیز ٹو بی دی پرائم منسٹر, بچگانا بات ہے نا جی, پھر وہ تو انا کا مسئلہ ہے, انا کا مسئلہ ہے نا جی. تو بچگانا نہیں کہنا چاہیے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن انا کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کی مصروفیت, ہو سکتا ہے پرائم منسٹر خود ہی دینا چاہیں. لیکن دیکھیے اس ملک میں پروسیکیوشن بہت ویک ہے, اور اسی کے نتیجے میں جتنے بھی ٹیررسٹ 2014 سے پہلے پکڑے گئے وہ ان میں سے ایک بھی کنوکٹ نہیں ہو سکا, اور اسی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. این آر او کے تحت جب نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا افطار محمد چودھری نے این آر او کو, 7,000 سم تھنگ کیسز تھے. کین یو نیم ون ویئر اے کنوکشن ٹک پلیس؟ اٹ ڈیڈ ناٹ. پروسیکیوشن جو ہے پاکستان میں انتہائی کمزور ہے, اور معذرت کے ساتھ کنڈی صاحب نے صحیح کہا ہے, ابھی تک 4 سال کے بعد کمزور ہی ہے. کمزور ہوگی, لیکن سوالات بھی اٹھتے رہے. پشاور ہائی کورٹ نے جو 70 کیسز 71 بالکل, بٹ دیکھیے الٹیمیٹ اپیل سپریم کورٹ کے پاس تو ہے نا جی. اس میں بھی معاملہ سپریم کورٹ تک تو جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ریویو ہوتا ہے بہت محدود ہوتا ہے, وہ اپنے وکیل نہیں نامزد کر سکتے. اور پشاور ہائی کورٹ کے مطابق ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. کنفیشنز کی بنیاد پر کنوکشنز ہوتی ہیں. جی لیکن حالات بہتر تو ہوئے. حالات دیکھیے, کوئی بھی پارلیمنٹیرین نہیں چاہے گا کہ فوجی عدالتیں ملک میں قائم رہیں, لیکن ملک میں ایک ایکسٹراڈنری سچویشن اس وقت بہرحال موجود ہے, اور بڑی مشکل سے اس پہ قابو پایا گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھے بیٹھیں اور اگلے 2 سال کا ایک کچھ ٹائم لائنز دیں کہ پروسیکیوشن کو بہتر کیسے بنایا جائے گا. چیف جسٹس کھوسا نے بھی along the same lines بات کی ہے کہ ججوں کو اور امپاور کیا جائے, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور پروسیکیوشن کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہ فنکشن جو ہے ملک کی جوڈیشری ادا کر سکے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج ہم تیار ہیں اس کام کے لیے. کنڈی صاحب,
یہ تو ایک اچھی مطلب ہے کہ سینیریو پیش کیا ہمایوں صاحب نے، کیونکہ گورنمنٹ میں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے 2 سال. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ، دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی کچھ یہی فیصلہ تھا. نہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور کراچی میں میٹنگ تھی، اور اس میں انہوں نے فیصلے یہی کیا تھے کہ ہم ملٹری کورٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس کی جواب میں آرمی کے اسپوکس مین نے ایک تفصیلی بیان دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی ریویو کرے پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. دیکھیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اب اگر آپ شیڈول 4 میں جو لوگ ہیں آپ ان کو لے جائیں وزیرستان وزٹ کرائیں، یہ بھی تو پھر آپ یہ بھی بڑے کوشچنز مارکس ہیں. پھر اس سے بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے جو ہم کرنے کے، ہمارے پاس بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو پھر مطلب ہے کہ اگر آپ اور ہم کریں تو پھر ہم غدار کہلا دیے جائیں گے، اور جو شیڈول 4 میں وہ جا کے وزیرستان وزٹ کریں. تو یہ بہت سی کوشچن مارک. ہم تو کیونکہ امیجیٹ نیبر ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر آپ میڈیا میں بھی دیں، اس کو تو مین اسٹریمنگ کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب، کنڈی صاحب، وقت دینے کا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج حاضر ہے. ملاقات ہوگی اب منڈے کو. خدا حافظ.